सान्य 9 मई, ये सान्य जो है इसको करार दिया गया। 9 मई मुगलपुरा में पुलिस गाड़ियां जलाने के मुकदमे का फैसला सुना दिया गया और उसमें अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को, एजाज चौधरी, सेनेटर एजाज चौधरी साहब को, मियां महमूद रशीद साहब को, उमर सरफराज चीमा साहब को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई। ये आज का वाकया है और अंदाजा करें कि एक ही जो है वो डॉक्टर यास्मीन राशिद एक ही वक्त में कई जगहों पर मौजूद थी। उमर सरफराज चीमा एक ही वक्त में कई शहरों में मौजूद थे। मियां महमूद रशीद एक ही वक्त में कई शहरों में मौजूद थे। वो अली अमीन गंडापुर ने कल वाकया सुनाया कि उन्होंने ये फील्ड मार्शल को भी कहा कि जनाब मेरे पास तो F-16 भी होता उस दिन, तो F-16 भी इतनी स्पीड से नहीं चलता कि 2 घंटों में मैं 10 शहरों में होता 9 मई के वाकयात के लिए, और 10 शहरों में मुझे पहुंचा दिया गया और बेबुनियाद झूठे मुकदमात कायम कर दिए गए। और 9 मई स्टार्ट कहां से हुआ था? 9 मई स्टार्ट हुआ था जब इमरान खान को गिरेबान से पकड़कर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरवाजे खिड़कियां तोड़कर सर फाड़कर वकीलों के वहां से अगवा किया गया था। तो ये वहां से स्टार्ट हुआ था 9 मई। तो इसलिए और ये 9 मई के मामले में अब सेनेटर एजाज चौधरी साहब, उन पे सिर्फ ये है कि वो आज कह दें कि जनाब मैं इमरान खान के साथ नहीं हूँ, मैं पीटीआई के साथ नहीं हूँ, वो आज बरी हो सकते हैं, आज जेल से रिहा हो सकते हैं। आज वो कह दें कि मैं इस जाली निज़ाम को कबूल करता हूँ, मियां महमूद रशीद कह दें कि जो जाली निज़ाम है इसको मैं कबूल करता हूँ, मियां महमूद रशीद साहब रिहा हो सकते हैं। उमर सरफराज एक आम मीडियोकर सियासतदान, सियासी कारकुन, उसका क्या कसूर है कि वो गवर्नर पंजाब क्यों बना, और उसका क्या कसूर है वो मुशीर दाखिला क्यों बना, और मुशीर दाखिला बनते हुए, गवर्नर पंजाब होते हुए उसने उस वक्त के फौजी अफसर का हुक्म क्यों नहीं माना? ये है उस पर उसका कसूर है उमर सरफराज का। उसको भी जेल में रखा हुआ है, मुसलसल रखा हुआ है। और फिर किसी को मियां महमूद रशीद हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, उमर सरफराज, सारे किसी की हड्डियां बेचारों की जाया हो रही हैं, किसी के दिल की सर्जरी हुई है, किसी के किडनी जो है वो ना काम नहीं कर रहे। डॉक्टर यास्मीन राशिद इलेक्शन जीत गई जेल में बैठ के नवाज शरीफ साहब से, और वो सारे का सारा कच्चा छठा खुल गया, लेकिन उनको भी सजा सुना दी गई और मुसलसल सजाएं सुनाई जा रही हैं। और डॉक्टर यास्मीन राशिद कौन है? पेशे के एतबार से डॉक्टर हैं, वो जेल में भी फलाही काम कर रही हैं, जेल में भी मरीजों का इलाज कर रही हैं, और कोविड के दिनों में कैंसर होते हुए उनकी केमोथेरेपी चल रही थी, इसके बावजूद वो खिदमत कर रही थी। और ये सिला दे रहे हैं आप लोग इन लोगों को कि जिनके दामन साफ हैं, जिन्होंने ईमानदारी से सियासत की, और ये सिला है आप लोगों का कि आप कहते हैं कि करप्शन करो, टिका के करो, और बस हमारी ताबेदारी करो, मुल्क को लूटो, दबा के लूटो, लेकिन हमारी ताबेदारी करो, मुल्क की जड़ें खोखली कर दो, नेशनल सिक्योरिटी को हिलाकर रख दो, लेकिन हमारी ताबेदारी करो, हमारे हाथ पे बैत कर लो, आप बिल्कुल बरी जिम्मा हैं, हर हर जुर्म से बरी जिम्मा हैं। ये है आपका टोटल डॉक्ट्राइन जो 80 साल से हम देख रहे हैं। यही आपने पॉलिसी फस्तायत की, आपने कश्मीर में अडॉप्ट की, और कश्मीर की हालत ये है कि कश्मीर इस वक्त खतरनाक सूरत हाल में हसास तरीन इलाका है, और वहाँ पे बगावत की बू आ रही है, और फौज में बगावत की बातें हो रही हैं, और इसके बावजूद कि जो उठे जो बोले उसको आप कह देते हैं दहशतगर्द है, मुल्क दुश्मन है, गद्दार है, भारत का एजेंट है। ये आपने आज से कई साल पहले, कई दहाइयाँ पहले नैप पे कहा था, नेशनल अवामी पार्टी, नैप जो कि अब अवामी नेशनल पार्टी, उसके बारे में भी कहा था। बलोचियों के बारे में आपने यही कहा, सिंधियों के बारे में आपने कहा, और पंजाब से जिसने बोला उसके बारे में आपने यही कहा। ये सब कुछ आप कहते आ रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान के बारे में, अब कश्मीर के बारे में आपने कहना शुरू कर दिया। और फौज में जब और वो फोर्थ शेड्यूल में डाल दिया गया जी। फोर्थ शेड्यूल क्या होता है? फोर्थ शेड्यूल में आपने पहले भी, मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान को आप फोर्थ शेड्यूल में डाल दें, 25 करोड़ के 25 करोड़ अवाम को आप एक ही नोटिफिकेशन के जरिए मुल्क दुश्मन करार दे दें, और सबको भारत का एजेंट करार दे दें, और उसमें से जिस जिसको निकालना है उसका नोटिफिकेशन अलग से कर दिया करें कि ये चंद लोग हैं, ये क्लियर हुए हैं हमारी सिक्योरिटी में, वो कर दिया करें, वो ज्यादा आसान है, बजाय इसके कि कभी बलोची, कभी सिंधी, कभी पंजाबी, कभी गिलगित बल्तिस्तान के लोग, कभी सराइकी, और अब कश्मीरी, ये ना किया करें। सारा कर देंगे 25 करोड़ के 25 करोड़ अवाम जो मशकूक हैं, ये मुल्क दुश्मन हैं, ये भारत के एजेंट हैं, ये राह से मदद लेते हैं, कोई बरतानिया से मदद लेता है, कोई अमेरिका से, कोई CIA से, कोई MI6 से, कोई मोसाद से, कोई वो KGB से, ये सारी की सारी आप कर दें एक ही दफ़ा में।
اور بس اس میں سے جس کو نکالنا ہے اس کو نوٹیفیکیشن نکال دیا کریں کہ یہ 2-4 لوگ ہیں جو کہ ہمارے معیار کے مطابق محب وطن ہیں، وہ کر دیا کریں، زیادہ آسان رہے گا، بجائے اس کے کہ آپ یہ جو سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں اور بہت محنت کرنی پڑتی ہے، اور بہت محنت کرنی پڑتی ہے غدار ساز فیکٹری کے لیے یہ روزانہ نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی، یہ کام نہ کریں۔ بہت سارے محکمے آپ کے بند ہو جائیں گے جب آپ یہ نوٹیفیکیشن کر دیں گے کہ سب پورا ملک غدار ہے۔ بہت سارے محکموں کی ضرورت نہیں پڑے گی، انٹیلیجنس اداروں کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور اس میں سے صرف ایک آپ رکھ لیں سیکشن افسر گریڈ 17 کا، اس کے ذریعے سے نوٹیفائی کروا دیا کریں، اور اس کے اوپر ایک افسر اس کو لسٹ چٹ بھیج دی کہ اس کو آج کر دیں جی، یہ اگلے 2-4 سال کے لیے محب وطن ہے، اور جب یہ ہل جلے گا تو اس کو دوبارہ ہم کر دیں گے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ کشمیر کے بارے میں ذرا سنیے گا جی کہ اب مان رہے ہیں کہ کشمیر کا معاملہ کٹ کے، پہلے ذرا حکومت کے وزیر ہیں جی مسلم لیگ نواز کے امیر مقام صاحب، ذرا سنائیے گا جی کیا کہتے ہیں۔ پارٹیاں ہیں ان کی دونوں کی لیڈرشپ بھی گئی اور ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور آخری حد تک بات ہو گئی کہ ہر چیز بات چیز سے ہونا ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ تو ابھی یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اور جو کچھ عوام کو تکلیف پہنچا ہے، یہ افسوس کی بات ہے، مگر اس کے ذمہ دار بھی وہی لوگ ہیں، ان کے ناجائز ڈیمانڈ اور وہی لوگ۔ تو ہم ان کو آج بھی کہتے ہیں، میں اس میں زیادہ مزید جانا نہیں چاہتا ہوں، ہم آج بھی کہتے ہیں کہ وہی آپ اگر وہی اے جے کے کی ویلفیئر کے لیے اور ویل بینگ کے لیے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی جینوئن چیزیں، تو آپ اپنے دھرنے مرنے ختم کریں، یہ ختم کرے اور قانون کے حوالے کرے اپنے آپ کو، اور پھر آپس میں آ جائے، بیٹھ جائے، ہم ہر وقت آپ کے ساتھ جو بھی بات کرتے ہیں اور جینوئن ہو اس کو آگے لے کے جائیں گے۔ مگر اس طرح تو نہیں ہو سکتا ہے کہ وہی پارلیمنٹ بھی وہی مفلوج رہ جائے اے جے کے میں، اور وہی پی ایم ہاؤس ہو، دوسرے ادارے ہو، سارے بند کر دیے جائے اور لاک کر دیے جائے، اور ایک دوسرا متبادل نظام شروع ہو جائے۔ ہم نے ان کو یہ بھی دعوت دی کہ آپ کے جو ڈیمانڈ اس کا تعلق اے جے کے کی پارلیمنٹ کے ساتھ ہے، الیکشن لڑے، اس میں جائے، اگر آپ جیت جائے تو آئے، آئین آپ کے ہاتھ میں ہوگا، اگر آپ کے ساتھ میجارٹی ہے 2/3 ادھر پھینک دے ادھر پھینک تو آپ کی مرضی ہے، مگر اس طرح تو نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ وہی آئے بھی نہیں اور ایک اور متبادل الٹرنیٹ بنائے اور وہی سے ڈکٹیٹ کرے سب کو کہ اس طرح کرے اس طرح کرے۔ تو یہ بات اس نوبت پر 3-4 باتیں کی ہیں وفاقی وزیر صاحب نے، وہ کہتے ہیں جی آپ آئیں، الیکشن لڑیں، اسمبلی میں آئیں، 2/3 اکثریت لے لیں، آپ جو چاہیں کریں۔ تو الیکشن 8 فروری کو ہوا، عوام نے کس کو ووٹ دیا؟ عوام نے ووٹ دیا عمران خان کو، پی ٹی آئی کو، ریجیکٹ کر دیا نون لیگ کو، تو وہ سارے فارم 47 دے دیے نون لیگ کو، جن کی 17 سیٹیں تھیں ان کو 117 تک پہنچا دیا، مخصوص نشستیں اٹھا کر عدالت نے دے دیں، وہ بھی دے دیں پیپلز پارٹی کو، مسلم لیگ نواز کو، جے یو آئی کو، ایم کیو ایم کو، کاف لیگ کو، ان کو دے دیں مخصوص نشستیں بھی۔ تو آپ پہ کون اعتبار کرے گا ان حالات میں؟ نہ آپ الیکشن کو مانتے ہیں، نہ آپ آئین کو مانتے ہیں، نہ آپ قانون کو مانتے ہیں، نہ آپ جمہوریت کو مانتے ہیں، نہ انسانی حقوق کو مانتے ہیں، کون اعتبار کرے گا آپ کی باتوں پہ؟ اور اگر کوئی احتجاج کرتا ہے تو آپ بھی احتجاج کرتے رہے، آپ بھی لانگ مارچ کرتے رہے، آپ بھی تحریک نجات چلاتے رہے، آپ بھی ایوان صدر کی دیواریں پھلانگتے رہے، آپ بھی سپریم کورٹ پہ حملے کرتے رہے، اور اس سب کے باوجود آپ پوتر ہیں۔ لیکن اگر کوئی آپ کا مخالف اپنے انسانی حقوق کے لیے نکلتا ہے، جمہوریت کے لیے نکلتا ہے، اپنے بنیادی حقوق کے لیے، اپنی شہری آزادیوں کے لیے نکلتا ہے، تو آپ اس پہ گولی بھی چلائیں اور کہیں کہ جناب یہ ملک دشمن بھی ہے، تو کون آپ پہ اعتبار کرے گا؟ آپ پہ اعتبار کرتے کرتے تو وہ بیچارے بیٹھے تھے اور ان کے ساتھ آپ بیٹھے تھے، آپ نے کمٹ کیا تھا۔ اب پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے حل نکالا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو سیٹوں کا تنازع ہے، مہاجرین کی نشستیں ہیں جو پاکستان میں سے 12 سیٹیں اٹھا کے دے دی جاتی ہیں، آزاد کشمیر کی اسمبلی میں ڈال دی جاتی ہیں، اور 700 ووٹ لے کر آپ رکنے اسمبلی بن جاتے ہیں، اور ان 12 ووٹوں کے ذریعے آپ ہاؤس ٹریڈنگ کرتے ہیں، آپ رجیم چینج کرتے ہیں، آپ حکومتوں کا تختہ الٹتے ہیں۔ تو بلاول بھٹو نے ایک درمیانی راستہ دیا اور انہوں نے کہا کہ ان کو مخصوص نشستوں کا درجہ دے دیا جائے، اور مخصوص نشستوں کا درجہ دے کے ان کو تناسب کے اعتبار سے جو سیاسی جماعت جیتے آزاد کشمیر میں اسی تناسب سے وہ مہاجرین کی نشستیں ان کو مل جائیں۔ کیا کہا بلاول بھٹو نے، ذرا سنیے۔ اوورسیز کے ہیں، مائنورٹیز کے ہیں، خواتین کے ہیں، اسی انداز میں جو مہاجرین سیٹس ہیں وہ اسی ریزرو کے ریشو کے مطابق
اس پہ فیصلہ کیا جائے. جو الیکشنز آزاد کشمیر کے علاقے میں ہوتے ہیں اس بنیاد پہ آپ کو ریزرو سیٹس مہاجرین کی نمائندگی کو یقین دہانی دلانے کے لیے دیا جائے. ساتھ ساتھ اس بات کو انشور کرنا ہے کہ مہاجرین کو ووٹ کا حق بھی دیا جائے. تو اسی انداز میں جناب اسپیکر کہ میں جانتا ہوں کہ آپ زیادہ ٹائم ویسے ہی کراچی اور اسلام آباد میں گزارتے اور زیادہ گزارنا چاہیے نواب شاہ میں، لیکن جب ووٹ کا باری آتا ہے تو واپس گھر جا کے ووٹ دے سکتے ہو. تو اسی انداز میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. مہاجرین کا ووٹ بھی ہو سکتا ہے، جائے مظفر آباد میں ووٹ ڈالے. آپ کو جماعت الیکشن بھی جیت سکتا ہے تو جیتے، اسی بنیاد کو آپ کو ریپرزنٹیشن بھی مل سکتا ہے. مگر اس طریقے سے کشمیر کوز کو نقصان پہنچایا جائے، پاکستان کی ریپوٹیشن کو نقصان پہنچایا جائے، میرا سمجھ سے باہر ہے جناب اسپیکر. یہ بہت اہم ایشو ہے، اس کا حل نکالنا چاہیے، لیکن کسی ایک انسان کا جان اس جھگڑا میں کیوں چلے جائے. تو آگے بڑھتے ہیں جناب. صورتحال اگلی کیا ہے؟ اگلی کیا ہے یہی چیزیں اب آپ دیکھ لیں. پنجاب کی صورتحال ایک روزانہ ایک خبر رہ جاتی ہے، اس کو ہم پہلے لے کے آتے ہیں. آسٹریلین بچی CCD ایک محکمہ بنایا گیا، مریم صاحبہ نے بنایا اور اس پہ ایک پولیس افسر کو سربراہ بنا دیا گیا. CCD جسے کہتے ہیں کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ، اور اس نے پولیس مقابلے شروع کر دیے اور ہر روز پولیس مقابلہ، اور ایک کہا جاتا ہے کہ ایک لسٹ بنی ہوئی ہے، اس لسٹ کے مطابق وہ کام کرتے ہیں. اور انہوں نے بتا بھی دیا کہ یہ ہمارا جو ہے ہم اوپر سے حکم لیتے ہیں. مریم صاحبہ کا یہ آئیڈیا یہ سہیل ظفر چٹھا بھی کہہ چکے ہیں اور ڈاکٹر عثمان انور بھی کہہ چکے ہیں باقاعدہ پریس کانفرنس کے ذریعے. آسٹریلین بچی جو ہے وہ اس دوران آخری جو واقعہ ہوا وہ ماری گئی اسی مبینہ پولیس مقابلے میں کہہ دیا. وہ اتفاق سی بات ہے، اگر یہ پاکستانی بچی ہوتی اور اس کے پاس آسٹریلین پاسپورٹ نہ ہوتا تو پھر تو جیسے پہلے واقعات ہو گئے، ایک ایک خاندان کے کئی بندے بیچارے چل بسیں انہی مبینہ متنازع پولیس مقابلوں میں، ماورائے عدالت ماورائے قانون تو ہو جاتا. لیکن اب یہ ہوا کہ یہ جو آسٹریلین بچی اور اس کے بعد یہ شور مچا اور آسٹریلین پرائم منسٹر آسٹریلین گورنمنٹ آ گئے بیچ میں. اب اس کی ایک رپورٹ آئی ہے، میڈیکل رپورٹ ذرا دکھا دیجیے گا جی. اگر آپ کے پاس یہ ہے میڈیکل رپورٹ، یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے، سوری میڈیکل رپورٹ نہیں، پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے. ذرا دوسری تصویر دکھائیے گا جی، یہ آپ کو سمجھنے میں یہ ہے، یہ اب آسٹریلین بچی کی پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو دو ہیں، ایک فرنٹ کی اور ایک بیک کی، یعنی کہ دونوں سائڈوں کی ہیں، اور دونوں سائڈوں پہ ان کو گولیاں لگتی ہیں. آپ رائٹ سائڈ پہ دیکھیں گے تو رائٹ سائڈ پہ بھی 1 2 3 4 گولیاں رائٹ سائڈ پہ لگی ہیں جی ان کو، اور بلکہ 5 لگی ہیں، سوری 1 2 3 4 5 6 7 9 بلٹس لگی ہیں رائٹ سائڈ پہ، 9 گولیاں لگی ہیں. ٹھیک ہے جی، پوری کی پوری 9 گولیاں رائٹ سائڈ والی تصویر پہ زخم نظر آ رہے ہیں آپ کو، 9 گولیوں کے نشان. اس کے بعد آپ آ جائیں لیفٹ سائڈ والی سائڈ پہ، تو لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو وہاں پہ 8 بلٹس 8 گولیاں وہاں لگی ہیں. یہ ایک بچی، آسٹریلین بچی، معصوم بچی، اور یہ جناب آپ نے اور کہا کیا کہ شناخت کی غلطی ہو گئی، مسٹیکن آئیڈینٹی، یہ کہہ کے آپ نے جان چھڑوانے کی کوشش کی کہ ہمیں مغالطہ ہو گیا تھا، اور مغالطے میں آپ نے گاڑی کو جو ہے وہ بھون دیا. یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ آ چکی ہے. اب یہ کہتے تھے کہ پہلے ایک صرف جی اہلکار کی غلطی ہے، پہلے کہا جاتا تھا ایک اہلکار کی، تو ایک اہلکار رائٹ سائڈ سے بھی گولیاں برسا رہا ہے اور لیفٹ سائڈ سے بھی گولیاں برسا رہا ہے، سامنے سے بھی گولیاں برسا رہا ہے، پیچھے سے بھی گولیاں برسا رہا ہے. یہ آپ کی ٹوٹل یہ اس نے مزید اٹھا دیے ہیں سوالات، اور اس طریقے سے جو ہے وہ کیا جاتا ہے. اور یہ معاملات جو ہیں ابھی چل رہے ہیں، اور آسٹریلین گورنمنٹ نے رپورٹ مانگی ہے، اس لیے یہ معاملہ آگے ابھی بھی کسی ایک آدھ بندے کو فکس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے.
ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ سیلف ڈیفense میں یہ سب کچھ کیا، جبکہ یہ فیملی سیلف ڈیفense کیا، ان کے پاس تو ایک چاقو بھی نہیں تھا۔ سیلف ڈیفense تو وہی ہوتا ہے نا کہ گاڑی سے فائرنگ ہو، گاڑی نے پہلے حملہ کر دیا اور پھر آپ نے جوابی حملہ کیا ہو، وہ تو تھا ہی نہیں۔ اس گاڑی میں تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو فیملی کو خود ڈاکو نے لوٹا تھا۔ تو یہ صورتحال، یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے اور اس معاملے کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ دبتا نہیں ہے، اور اسی لیے اب پہلے یہ سارا ملبہ انہوں نے مریم صاحبہ پہ ڈال دیا، اور کہ جناب یہ تو انہی کا ایک برین چائلڈ ہے، آئیڈیا تھا۔ اور اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ ایک اوورسیز پاکستانی پہلے بھی یہ پار کر چکے ہیں۔ پھر ٹیفی بٹ کا معاملہ بھی موجود ہے کہ ان کو دبئی سے لایا گیا، کراچی ایئرپورٹ اتارا گیا، اور رحیم یار خان پہ آ کے ان کا بھی پولیس مقابلہ شو کر دیا گیا تھا۔ تو بہت سارے مقدمات پینڈنگ ہیں، اور جب یہ معاملہ کھلے گا تو پتہ چلے گا کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ تو یہ ہے جی، اور اس کی وجہ سے سنا ہے کہ جو مریم صاحبہ کافی ڈپریشن کا شکار ہیں، کیونکہ معاملات ان کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں، اور پھر یہ کہ بجٹ سیشن چل رہا ہے پنجاب میں، اور پنجاب میں بھی بجٹ سیشن کے دوران بھی جو نون لیگ ہے وہ بائیک آؤٹ کر رہی ہے، اور ان میں اتنی سخت نہیں کہ وہ تقریریں سن سکیں اپوزیشن کی، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تقریریں سننا نہیں چاہتے۔